बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जारी सियासी मैच की, जहाँ कप्तान के मास्टर स्ट्रोक ने हलचल मचा दी है। और ये मास्टर स्ट्रोक क्यों मास्टर स्ट्रोक है, इसके बारे में तो ये ख़दशे ज़ाहिर किए जा रहे थे कि अगर ऐसा इक़दाम उठाया गया तो पार्टी मुख्तलिफ़ हिस्सों में बँट जाएगी। तो इसका उल्टा असर क्यों हुआ? बिल्कुल ही उल्टा असर कि पार्टी यकजान हो गई। अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा बिल आखिर गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। अब इसके आगे क्या होने जा रहा है, क्या बहाने तराशे जा रहे हैं, किन ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीटीआई के अरकान असम्बली मुत्तहिद कैसे हैं, क्यों हैं, और जोड़ तोड़ करने वाले नाकाम क्यों हो गए हैं? किस शख्सियत ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और बार बार दिया, जो बाकी एमपीएस के लिए हौसले का बायस बना? गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, वफाकी हुकूमत क्या करना चाहती है, इन सब पर बात करेंगे। पहले जिक्र हो जाए केपी में। नाज़रीन, ओवरऑल देखा जाए तो हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ पीटीआई की सूबे में न सिर्फ अक्सरियत है बल्कि भारी भरकम अक्सरियत है, दूसरी तरफ और सिर्फ नाज़रीन प्रॉब्लम ये नहीं है कि अक्सरियत असेंबली में है, जितनी असेंबली में है उससे ज़्यादा, कम अज़ कम अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो जो अवामी मकबूलियत है, जो अवामी पजीराई है पीटीआई की, वो 95% से भी तजावज़ कर चुकी है। चले वहाँ तो 2/3 मेजॉरिटी है ना, बाहर ऐवान से बाहर जो उसकी पॉपुलैरिटी है, असल में ख़तरा सरकार के लिए वो बनी हुई है। एक तरफ सूबे में अक्सरियत है दोनों जगह पे, यानी ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर, दूसरी तरफ हुक्मरानों की अना है। अब तो आईनी ज़रूरत के मुताबिक अली अमीन का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया है और गवर्नर साहब ने तस्दीक भी कर दी है और कहा शायद मैं पीर वाले दिन जवाब दूंगा। क्या जवाब देंगे, ये पीर से बात आगे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, ये बात मेरी नोट फरमा ले। ये इस्तीफ़ा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी खुद लेके गवर्नर हाउस पहुंचे, जिसके बाद ये एतराज़ ख़त्म हो गया कि जी गवर्नर हाउस को इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ा मिलने पर गवर्नर हाउस के ज़राए का कहना यह है कि इसका जायज़ा लिया जा रहा है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जायज़ा ये नाज़रीन ये लिया जाएगा कि हो सकता है कह दें जी कि अगला एतराज़ ये लगा दिया जाए कि जी रिज़ाइन के स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये ग्रीन कलर में इस्तीफ़ा नहीं लिखा जाता, ग्रीन कलर की बजाय फ़लाँ ब्लैक कलर में लिखा जाए, फ़लाँ स्पेलिंग ठीक नहीं है और मुखातिब ठीक नहीं किया गया। कोई भी बहाना ला देंगे, मतलब कुछ भी किया जा सकता है, कोई बईद नहीं है। इससे पहले इस्तीफ़ा मंजूर ना किए जाने पर पीटीआई ने अली अमीन के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया था और ये पैगाम भी तमाम मुतल्लिका जो हल्के थे उन तक पहुँचा दिया गया था। शायद इसी पर ही गवर्नर हाउस से इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक कर दी गई, मगर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने का इम्कान, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि कम है कि पीर वाले दिन कबूल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा। गवर्नर इस पर कम अज़ कम इतना वक्त ज़रूर लेंगे कि कोई आईनी शिक निकाली जा सके, कोई गुंजाइश निकाली जा सके, कोई फोड़ का कोशिश की जाए, बंदे तोड़ने की कोशिश की जाए। बंदे तोड़ने की कोई जोड़ तोड़ के लिए वक्त मेरा ख्याल शायद ना किया जाए, क्योंकि जो इब्तदाई रद्द अमल है पीटीए एमपीएस का, वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा, वो बहुत ही हौसला शिकन है, बहुत हौसला शिकन है, बड़ा ही मायूस कौन है सरकार के लिए, बहुत ही मायूस कौन है। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाकर इमरान खान जो नताइज हासिल करना चाहते थे वो उनकी नामजदगी से ही हासिल हो गए। अली अमीन को ओहदे से हटाने और सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला नामजदगी से इमरान खान ने सियासी तौर पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उसने एक तरफ हुक्मरान कैंप में खलबली मचा दी है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया और पूरी पार्टी यकजा हो गई है। यही नाज़रीन कहा जा रहा था ना, यही अंदेशा था, सबको था, मुझ समेत सबको था कि अगर अली अमीन गंडापुर को हटाया तो एक दफ़ा तो पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल ही उलट। नाज़रीन, जितने भी गिरोह थे वो सारे इकट्ठे हो गए, वो सारे इकट्ठे हो गए हैरत अंगेज तौर पे। क्यों? इसलिए कि अब सारे गिरोहों को, सारे ग्रुपों को, जो 3-4 ग्रुप हैं, उनको अपना सर्वाइवल ही इसमें नज़र आ रहा है कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला होंगे तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगे, हम अपने ग्रुप को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अब समझ आती है इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक क्यों था।
شروع میں تو شاید بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو وہی غلطی ہے جو عمران خان نے پہلے کی تھی. ویسے میں تو پہلے والی غلطی بھی نہیں مانتا کہ وہ غلطی تھی, میں تو کہتا ہوں وہ بھی ماسٹر اسٹروک ہی تھا. وہ اگر نہ ہوتا تو آج عمران خان کی مقبولیت اس نقطۂ عروج پر نہ پہنچی ہوتی. بہرحال یہ بات کی بات ہے. اچھا یہی نہیں, سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے پر لفظوں کی گولہ باری میں مصروف جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بھی یکسو نظر آ رہے ہیں. اس یکجہتی کے کچھ مظاہر جو ہیں وہ گزشتہ رات ہونے والے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے پشاور میں ہونے والے اجلاس میں سامنے آئے, جس میں کے پی اسمبلی میں تحریک انصاف کے تمام ارکان نے شرکت کی. شاید ایک دو ارکان اسمبلی ایسے ہوں گے جو اس اجلاس میں شریک نہیں تھے, اس وجہ سے وہ ملک سے باہر ہے. اس اجلاس سے پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں تمام دھڑے متحد ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ علی امین کی وزارت اعلیٰ کے دوران اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ ناظرین کم از کم 4 دھڑے تھے. ایک دھڑا جو تھا وہ علی امین کا اپنا تھا, ایک اسد قیصر صاحب کا تھا, ایک گروپ عاطف خان کا تھا, جبکہ کچھ ایم پی ایس کی ہمدردیاں جنید اکبر کے ساتھ بھی تھیں. اچھا اس موقع پر پارٹی کے ایک سینئر اجلاس میں سینئر رہنما نے بتایا کہ انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کو کسی صورت وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول نہ کیا جائے. اس پر نوجوان ارکان اسمبلی جو ہے وہ جوش میں آ گیا, جن کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کے خلاف جانے والا عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا. کوئی رکن اسمبلی ایسا کرے گا تو اس کا ہر سطح پر محاسبہ کیا جائے گا اور اس کا گھر سے نکلنا ناممکن بنا دیا جائے گا. اجلاس کے دوران پر ناظرین ایسا ماحول بن گیا کہ ہر کوئی اس بات پر مضبوطی سے جم گیا کہ جو بھی ہو اب تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہوگا. اجلاس کے بعد جنید اکبر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے, اور آپ نے ناظرین نوٹ کیا ہوگا کہ جنید اکبر میں تو اچانک جیسے ریچارج نہیں آپ موبائل کو کر دیتے, وہ تو چارجڈ ہو گئے. کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے وہ بڑے بجھے سے دکھائی دے رہے تھے. بعض لوگ تو ان کی سیاست سے مایوسی کا اظہار کرنے لگے تھے کہ جی عمران خان نے تو جنید اکبر کو بہت امیدوں کے ساتھ یہ ذمہ داری سونپی تھی, لیکن وہ تو بڑے بجھے ہیں, وہ دبے ہیں, وہ گنڈا پور کے دباؤ میں آ گئے تو وہ اچانک کھل کے کھیلنے لگے ہیں, بڑا آدھی وکٹ پہ جا کے وہ چھکے مار رہے ہیں. تو جنید اکبر کا کہنا یہ تھا کہ اسمبلی میں ہمارے 92 ارکان ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ سہیل آفریدی کو 100 سے زیادہ ووٹ ملیں گے. اچھا ناظرین, یہ سارے ارکان اسمبلی کو یہ امپیٹس یہ کس نے دیا, محرک کون ثابت ہوا؟ ناظرین وہ ہے اسپیکر بابر سلیم سواتی. ناظرین بابر سلیم سواتی کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ کچھ دن سے طاقتور ہمارے سرکار کی ایک بہت ہی طاقتور شخص ہے, انہوں نے ان کو فون کیا کہ جی آپ مجھ سے ملنے آئے. تو بابر سلیم سواتی نے کہا کہ جی میں کیوں آؤں, آپ مجھے ملنے آ سکتے ہیں تو آ جائیں, میرا دفتر سب کے لیے کھلا ہے, آپ بھی تشریف لے آئے. تو اس شخصیت نے ذرا برا بنایا اور چند گھنٹے کے توقف کے بعد دوبارہ فون کیا. تو دوبارہ بابر سلیم سواتی نے یہی جواب دیا کہ حضور میرے دروازے کھلے, آپ تشریف لیں. تیسری بار انہوں نے فون کیا تو انہوں نے اسپیکر فون آن کر کے اپنے ارد گرد جتنے ایم پی ایس بیٹھے تھے ان کو بھی فون سنوایا اور کہا کہ بات ایسے کرتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میرا دفتر کھلا ہے, جس نے اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہوں گے, میرے ایم پی ایس میرے ساتھی جو بھی بیٹھا ہوگا, میں تنہائی میں کوئی ملاقات نہیں کروں گا. تو اسپیکر صاحب کے اس جواب کے بعد ایم پی ایس نے حوصلہ پکڑا, انہوں نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگی. تو ان کا بڑا رول تھا یہ کہ جی انہوں نے بڑا کڑاکے دار جواب دیا ہے سرکار کی ایک تگڑی شخصیت کو, جس کے بعد پھر ساروں نے طاقت پکڑی ہے. اچھا ناظرین, اجلاس میں شرکت کے لیے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جو ہے خصوصی طور پر پشاور پہنچے تھے اور علی امین کے استعفے کے حوالے سے ان کی قانونی مشاورت ویسے بھی اور ہدایات بھی درکار تھی, ضروری بھی تھی. اجلاس کے دوران ارکان اسمبلی اتنے پرجوش تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ ابھی اسمبلی کا اجلاس بلا کر سہیل آفریدی کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کرا لیا جائے, لیکن سلمان اکرم راجہ اس اقدام سے منع کرتا رہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی گورنر کے اقدام کو دیکھیں, کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی اقدام جو ہے وہ نئی قانونی پیچیدگیاں پیدا کر دے گا. وفاقی حکومت کے لیے بری خبر یہ. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے ویسے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ استعفے کی منظوری کا انتظار کیا جائے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ استعفے کا مطلب ہوتا ہے استعفیٰ, تو ہم کر سکتے ہیں یہ
اس میں قانونی پیچیدگی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا رکھنا، ایسا کوئی لیکیونہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو کل کلا جو ہے وہ سرکار کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اب وفاقی حکومت کے لیے بری خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی اے کے ناظرین کوئی ایک بندہ بھی پارٹی سے بے وفائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ ناظرین میں بہت ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، آج ہم نے اپنے تئیں 36 ایم پی ایس سے براہ راست بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کو لالچ دیا گیا، اگر آپ کو ڈرایا گیا، اگر یہ کیا گیا، اگر وہ کیا گیا تو کیا آپ اپنا فیصلہ بدل لیں گے؟ ناظرین 36 کے 36 نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ناظرین اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جب ہم نے پوچھا کہ آپ قرآن پاک پہ ویڈیو پہ یہ حلف دے کے یا ویڈیو کال پہ یہ حلف دے سکتے ہیں قرآن پاک پہ کہ آپ نہیں کہیں ادھر ادھر ہوں گے، تو ناظرین 36 میں سے 28 لوگوں نے کہا کہ ویڈیو فون آن کریں، ویڈیو کال آن کریں، ہم قرآن پاک پہ حلف دیتے ہیں۔ 36 میں سے 28 لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی ہم سے حلف لے لیں، آپ لوگ حلف لے لیں۔ تو ناظرین اب تک جتنے ارکان سے بھی رابطہ کر کے انہیں کوئی ڈیل شیل کی آفر کی گئی ہے، ڈرایا دھمکایا گیا ہے، سب نے نہ صرف ڈرنے سے انکار کر دیا بلکہ کوئی ڈیل سننے سے بھی انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اور فوری طور پہ نہ صرف ٹھکرا دی ہے ڈیل یا ڈرنے سے انکار کیا بلکہ اپنی پارٹی قیادت کو بھی اگلے ہی لمحے آگاہ کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین کے پی مسلسل 3 روز سے گورنر کے پی جو ہے وہ 3 روز سے اسلام آباد میں موجود ہے، پشاور جانے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں انہیں علی امین کے استعفے کے بارے میں کوئی نہ کوئی لائے عمل تو اپنانا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اس کے برعکس گزشتہ روز فیصل کریم کنڈی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ اب گورنر کے پی چاہتے تھے کہ مولانا انہیں کندھا فراہم کریں تو وہ عدم اعتماد یا اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بات کو آگے بڑھائیں، مگر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے گورنر کے پی کو صاف جواب دے دیا ہے کہ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ہے وہی خام خواہ۔ تو ذرائع کے مطابق مولانا نے عدم اعتماد کے معاملے میں بھی حکومت کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، بالکل چٹا جواب دیا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں اگر تشتری میں بھی، سونے کی تشتری میں بھی رکھ کے ان کو یہ نشست آفر کی جاتی ہے، عہدہ آفر کیا جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ بڑے اچھے سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں حالات کو۔ ان حالات میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پھر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا گیا تو پھر ہوگا کیا؟ یہ سوال سیاست کے ہر طالب علم کے ذہن میں ہے۔ گزشتہ روز پرویز رشید جیسے جمہوریت پسند بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئے، جن کا کہنا یہ تھا کہ میرا اپنی جماعت مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ ہر آئینی، سیاسی اور ہر حربہ استعمال کر کے، ذرا نوٹ کریں یہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، کتنے بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے، پرویز رشید صاحب اینڈ کمپنی کہتے ہیں ہر آئینی، سیاسی اور ہر حربہ استعمال کر کے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے روکیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے سہولت کار فتنے کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جا سکتا۔ بیٹھے بیٹھے ڈگریاں جاری کیے جا رہے ہیں، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اور فتنہ اور دہشت گردوں کا ساتھی، جنوں جو مرضی کہی جاؤ، کوئی زبان پھڑنے والا نہیں ہے گانا دی، خدا دی قسم۔ یہ وہی پرویز رشید ہے جو پوری سیاسی زندگی لیفٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے علمبردار ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے ہیں، جو خود کو لبرل، پروگریسو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کرتے رہے ہیں۔ ایسی تھوڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تھوڑی اینٹی باندھے رہے ہو ساری عمر۔ تھوڑا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے موجد بھی میرا خیال یہی تھے شاید پرویز رشید صاحب سے۔ گجرانوالہ میں نواز شریف کی باغیانہ تقریر لکھنے کا کریڈٹ بھی یہ لیتے ہیں۔ اس وقت مریم نواز کے یہ تعلیق بھی تھے، مگر انجام کیا ہوا کہ ایک منتخب نمائندے کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑا۔ ناظرین یہ مقام عبرت ہے۔ صرف ایک بیان نے پرویز رشید کو ایک ننا منا سا ڈکٹیٹر ظاہر کر دیا۔ کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں گرے ہیں؟ ایک بندے کی بدولت، ایک بندے کی استقامت کی بدولت، جس نے قید کو چوم کے گلے میں پہنا ہوا ہے، چوم کے۔ ایک بندے نے استقامت دکھائی، قوم اس کے پیچھے لگ گئی، اور پرویز رشید جیسے جمہوریت کے چیمپئن تھے آج زمین خاک چاٹ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا جی، ایک سال ایک مچھر جو ہے وہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ ایک بیان سے دیکھیں کس طرح یہ بے توقیر ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کھلے عام نیوز کانفرنسز میں کہہ رہے تھے کہ جی سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ قبول نہیں ہے۔ کون ہوتے ہو آپ کہنے والے؟
رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے بہت روشن امکانات ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے. اور پائے جی اپنا وزیر اعلیٰ لے آنا واسطے ووٹ چاہیے نے, ایم پی ایس دے, سنگاڑے نہیں چاہیے, کدو تے ٹینڈے نہیں چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کس برتے پہ آپ نے یہ بات کر دی کہ ہم اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے؟ کیسے کیسے؟ سارے ایک سے ایک بڑھ کے. خواجہ آصف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ جی عمران خان نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے بلیک میلنگ کی کوشش کی ہے, انہیں اس کا جواب دیا جائے گا. ان حالات میں مطلب اللہ معاف کرے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی اب اگلے آپشن کیا ہے ناظرین, اب دیکھ لیتے ہیں کہ کر کے. پہلی بات تو یہ ناظرین آپ خود سوچیں کہ یہ سارے مخالفین جو کس سطح پہ گرے ہیں کہ ایک پارٹی ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے فلاں کو ایم پی اے بنانا ہے. کوئی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ کیا آپ کے پاس جواز ہے کہ جی اس کو نہیں بنانا, باقی جس کو مرضی بنا لیں؟ کیوں کیوں کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منتخب نمائندے کو موجود ساری پوری جو ایوان میں ان کی پارٹی ہے, آپ کون ہوتے ہیں؟ مخالف کون ہوتا ہے کہ جی اس کو بنا لو, اس کو نہ بنا لو, اس کو ہم نے نہیں بننے دینا, اس کو بنا لو؟ کون ہوتے ہو آپ کہنے والے؟ نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ آپ کے وہاں پہ ایم پی ایز ہیں. اب آپشن دیکھ لیں, کیا عدم اعتماد ہے نا, جس پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس پہلے 2 تہائی اکثریت ہے, وہ تو ناممکن سی بات ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے آزاد قرار دیے جانے کے باوجود پی ٹی آئی کا کوئی رہنما وفاداری بدلنے کو تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بھی میں نے جیسا عرض کیا فی الحال وہ ان کا مقصد تھا علیم ان سے چھٹکارا, وہ ہو گیا ہے, تو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے. ایک آپشن یہ ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے. اس حوالے سے آپ کو ایک خبر دینا مقصود ہے. اس کے لیے بھی صوبائی اسمبلی سے اس کی توثیق ضروری ہے, اور یہ کام مشکل نہیں, ناممکن سی بات ہے. جو آپ کو خبر دینا مقصود ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ گورنر راج کی مخالفت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین شخصیت نے کی ہے, اور نون لیگ کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ ہم بدنامی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین شخصیت, اعلیٰ ترین شخصیت, انہوں نے انکار کیا. اس نے کہا کہ جی ہم یہ گورنر راج لگانے کی اجازت نہیں دیں گے. اب پتہ نہیں کنڈی صاحب کیا کر رہے ہیں اور کیسے کریں گے, مجھے نہیں پتہ, لیکن آج تک کی خبر یہ ہے ناظرین کہ پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگانے کی مخالفت کی ہے. اس وجہ سے ناظرین یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں کہ سیاسی مبصرین جو ہیں وہ سہیل آفریدی کی نامزدگی کو عمران خان کا ماسٹر سٹروک قرار دے رہے ہیں کہ ایک طرف تو کوئی آپشن نہیں چھوڑی اور دوسری طرف اپنی بکھری ہوئی پارٹی کو اکٹھا کر دیا. تو وہ جو خدشہ تھا اس کا بالکل الٹ ثابت ہوا کہ جی پارٹی ٹوٹ جائے گی, ٹوٹنے کی بجائے اکٹھی ہو گئی. اس لیے ماسٹر سٹروک. اگر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ناظرین بن گئے تو وہ واقعی حکومت کے لیے مسلسل درد سر ہوں گے, اور اگر نہ بننے دیا گیا جس کے کوئی بظاہر کوئی چانسز نہیں لگ رہے, تو ایسا خوفناک رد عمل آئے گا کہ پھر کسی سے نہیں سنبھالا جائے گا. آزاد کشمیر میں اس کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں, جہاں عوام نے نہ صرف اپنی بلکہ وفاقی حکومت کو بھی بالکل بے بس کر کے رکھ دی ہے. عمران خان تو پہلے ہی حکومت سے نکلنے کی حکمت عملی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ان کی صوبائی حکومت کو وفاق نے چلتا کرنے کی کوشش کی تو عمران خان کے لیے یہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسکائز ہوگا, بہت بڑا تحفہ ہوگا. کبڑے نو لاترا آس آ جائے گی, جو اس وقت پہلے ہی پوری طرح مزاحمت کے موڈ میں. اچھا ناظرین, گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی دھواندار جو بڑی جذباتی پریس کانفرنس کے جواب میں آج تحریک انصاف کی قیادت نے بھی جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے, جس میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ کل ایک جذباتی پریس کانفرنس ہوئی ہے, ہم اس کے لفظ بلفظ ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہتے. ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور ملک کی 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم شہیدوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں غدار کہنا غلط فہمی پر مبنی ہے, غلط فہمی کی بات ہے. یہ کہنا کہ ہم دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ غلط بیانی اور بہتان ہے. ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا, تو ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں مت دھتکاریے, ایسا مت کیجئے. ہم پاکستان کو متحد رکھنے والی قوت ہے. آج قوم عمران خان سے محبت رکھتی ہے اور ان کے پیچھے کھڑی ہے. جنید اکبر خان نے کہا کہ ہمارے 92 ارکان میں سے ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ٹوٹا تو خیبر پختونخوا کی زمین اس پر عوام تنگ کر دیں گے. ناظرین یہ بھی اس بات نے بھی میرا خیال ہے کہ بڑا رول پلے کیا ہے.
جنید اکبر کے اس بیان ہے کہ عوام اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس پر زمین تنگ کر دیں گے جس بندے نے اپنی وفاداری بدلی۔ انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی ایک صاف ستھرا شخص ہے اور اسے وزیر اعلیٰ ضرور بنائیں گے۔ میں علی امین گنڈا پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو جیسے ہی حکم ملا انہوں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا اور استعفیٰ دے دیا۔ تو صوبے میں وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا ہمارا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ حالات ناظرین بہت زیادہ چارجڈ ہے، میرے خیال میں کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواہش یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آگ لگی رہے اور وہ اس لڑائی میں اپنی روٹیاں سینکتے رہے۔ درمیانی راہ میرا خیال ہے کہ کھلے دل کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو قبول کیا جائے تو اس سے حالات بگڑنے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کسی طرح بھی کسی طور بھی سہیل افریدی کا راستہ روک کر اگر چاہتے ہیں کہ کوئی محاذرائی کی صورت پیدا نہیں ہوگی تو یہ ناممکنات میں سے اس کا شمار ناممکنات میں۔ یہ ناممکن بات ہوگی کہ آپ سہیل افریدی کا کسی بھی طریقے سے راستہ روکیں اور پھر وہاں پہ یہ توقع رکھیں کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا ناظرین، ایک اچھی خبر بھی ہے، ضروری نہیں کہ چاروں طرف آگ ہی لگی ہوئی ہے۔ لاہور سے ایک بڑی اچھی خبر ہے، ٹریفک کی بحالی کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، بہت بڑا منصوبہ بتایا جا رہا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اسے شہر کا پہلا ایکسپریس وے منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کن 2 محلات کو ملایا جا رہا ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے قریب واقع عرفہ کریم ٹاور سے روڈ نکلے گی۔ عرفہ کریم ٹاور کا نام کتنی مہارت سے، کتنی خوبصورتی سے لیا گیا، ماڈل ٹاؤن کا نام نہیں لیا گیا کہ ماڈل ٹاؤن کا نام آتے ہی شریفوں کے محلات ذہن میں آتے ہیں، شریف خاندان کے، اور ادھر سے رائیونڈ روڈ سے ملایا جائے گا، جاتی عمرہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یعنی ماڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ کو ملانے کی بات نہیں کی گئی، کہا گیا عرفہ کریم ٹاور اور رائیونڈ روڈ کو ملایا جائے گا، جہاں سے یہ پائن ایونیو تک جائے گا۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اس سڑک سے لاہور میں ناظرین کہا جا رہا ہے خوش ہونا چاہیے، ٹریفک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے اورنج ٹرین سے لاہور میں ٹرانسپورٹ کے مسائل ختم ہو گئے۔ اس سڑک کی تعمیر سے پورے لاہور کی سڑکوں سے ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا، نہ فیروزپور روڈ سے مینار پاکستان جانے والوں کو پریشانی ہوگی، نہ جھیل روڈ سے ایئرپورٹ جانے والوں کو مسئلہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جادوئی اور طلسمی سڑک ہوگی جس کے بنتے ہی لاہور کی ہر سڑک پہ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ کلی گڈی ایک روڈ پہ جا رہی ہوئے گی اور جس کے بعد گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے ہو جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، سب سے بڑی خصوصیت اس سڑک کی دیکھیں کیا ہے، یہ ہے کہ اس سے 2 شاہی گھروں میں، شاہی محلات میں بلا تعطل سفر ممکن ہو جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ کے مسافر جب اس سڑک پہ سفر کریں گے تو ان کی گاڑیاں فراٹے بھرتے ہوئے، کوئی کسی عوام شوام پہ نظر نہیں پڑے گی، فراٹے بھرتے ہوئے چند منٹوں میں ایک گھر سے دوسرے گھر پہنچ جائیں گے۔ اہالیان لاہور کو یہ سڑک مبارک ہو، کیونکہ حکمران خوش تو رعایا بھی خوش۔ چلتے چلتے محسن نقوی صاحب کے 2-4 اشعار پیش خدمت۔ جو شخص بھی اپنا قد و قامت نہیں رکھتا وہ شہر کے آئین سلامت نہیں رکھتا۔ مجھ سے یہ شکایت ہے میرے چارہ گروں کو، میں زخم چھپانے کو علامت نہیں رکھتا۔ وہ دوست اگر ہے تو مجھے حوصلہ بخشے، دشمن ہے تو کیوں حرف ملامت نہیں رکھتا، دشمن ہے تو کیوں حرف ملامت نہیں رکھتا۔ یہ عہد بغاوت ہے کرو فکر سروں کی، یہ عہد بغاوت ہے کرو فکر سروں کی، دستار تو کوئی بھی سلامت نہیں رکھتا۔ راس آ ہی گیا ترک تعلق اسے آخر، راس آ ہی گیا ترک تعلق اسے آخر، آنکھوں میں وہ پہلی سی ندامت نہیں رکھتا۔ اب کس کی تسلی کو غزل سوچئے محسن، اب کس کی تسلی کو غزل سوچئے محسن، اب کون یہاں دل میں قیامت نہیں رکھتا، اب کون یہاں دل میں قیامت نہیں رکھتا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔